मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मुहम्मदिन व असहाबिहि अजमईन रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर इसरार साहब की शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। बहुत अरसा पहले जब इन्होंने कुरान अकेडमी का क़याम किया तो अपने रुफ़क़ा के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने एक निसाब तरतीब किया जिसका नाम रखा मुंतखब निसाब। तो वो आज तक पढ़ाया जा रहा है। वो मुंतखब निसाब जो है सारे का सारा सूरह असर के साथ गुथा हुआ है। तो इस प्ले लिस्ट के अंदर जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे सब की सब मुंतखब निसाब से ही ली जाएंगी। जितना भी कोर्स मटेरियल, जितनी भी वीडियोस, जितने भी बयानात, जितने भी रेफरेंसेस यहाँ पे कोट करेंगे, हम सब के तमाम जो है डॉक्टर इसरार साहब का जो मुंतखब निसाब है उसमें से लेंगे। तो इस मुंतखब निसाब में तकरीबन 48 मॉड्यूल्स हैं और सब के सब जो है सूरह असर के साथ लिंक्ड है। जो 5 चीज़ें सूरह असर में बताई गई हैं उसी के साथ इंटरलिंक्ड है और उसी की एक्सप्लेनेशन है थ्रू डिफरेंट आयात, अहादीस, कुरान पाक की सूरतों के साथ, और उसी में से वो सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की गई हैं। तो आज की इस पहली वीडियो के अंदर हम सबसे पहले सूरह असर को देखेंगे और फिर आने वाली वीडियोस के अंदर बाकी के मज़ामीन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कसम है ज़माने की, यकीनन इंसान खसारे में है, लेकिन वो लोग नहीं जो ईमान लाए, जिन्होंने अमल साले किए, हक बात की तलकीन की और सब्र की ताकीद की। चंद तमहीदी बातें आप ज़हन में रख लें कि सूरह असर जो है इब्तिदाई मक्की दौर की सूरत है, 3 आयात पर मुश्तमिल है और पूरे कुरान पाक में 3 ही ऐसी सूरतें हैं जो 3 आयात पर मुश्तमिल है और सबसे छोटी सूरत भी कुरान पाक की 3 आयात पे ही है, इससे छोटी कोई सूरत नहीं है। इब्तिदाई दौर में जितनी भी सूरतें नाज़िल हुई थी वो बड़ी जामे मुकम्मल थी और उनको फर्दर तशरीह की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस वक्त फोकस था मुसलमानों को ईमान की तरफ राग़िब करना, दीन की तबलीग करना और शिर्क से बचाना, कुफर के सायों से निकालना, अंधेरे से निकालना। मदनी दौर के अंदर जाके आपको अखलाकियात की बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, देखने को मिलेगी, मुनाफिकीन का वर्ड मिलेगा। जबकि मक्की दौर में जो कुरान नाजिल हुआ इब्तिदाई शुरू के 13 साल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारे, उसके अंदर मुनाफिकीन से डायरेक्ट रब्ता, डायरेक्ट गुफ्तगू नहीं है और ना ही उनको कहीं पे जो है पुकारा गया है या फिर उनसे के लिए कोई ताकीद की गई है या फिर उनसे कोई बचने का हुक्म हो। सारी ऐसी मोस्टली चीज़ें जो है ना ज़्यादातर आपको मदनी कुरान में मिलेंगी जब उम्मत मुसलमान का और एक रियासत का क़याम किया गया। तो अब हम इसके थोड़ा से ना जो हमने एक ओवरव्यू किया तर्जुमे को, तो थोड़ी सी तफसील देखते हैं कि बेसिकली क्या है। तो फरमाया गया कसम है ज़माने की, वल अस्र। ज़माना क्या है? एक हदीस कुदसी में है ज़माने को बुरा ना कहो, ज़माना मैं हूँ। लेकिन पहली बात यह कि कसम क्यों खानी पड़ी, कसम क्यों खाते हैं लोग, या फिर कसम क्यों खाई जाती है। बेसिकली कसम खाने का मकसद होता है अपनी बात में वजन पैदा करना या फिर किसी को गवाह कर लेना। अगर हम हदीस कुदसी की रोशनी में देखें तो बेसिकली अल्लाह ताला ने जो कसम खाई है वो क्या है? ज़माने की। आमतौर पे जब हम इंसान कसम खाता है तो अपने से किसी मोतबर शय की या मोतबर चीज़ की खाता है या कहता है, जैसे मैं अल्लाह की कसम आमतौर पे हम चलते हैं, या खुदा की कसम, तो अपने से ऊपर दर्जे की, और अल्लाह का दर्जा तो सबसे बुलंद है। तो अब अल्लाह ताला जब कसम दे रहे हैं, कह रहे हैं, तो खुदा से बेहतर क्या चीज़ है, अल्लाह से बेहतर। तो अल्लाह ताला ने अपने आप को ही प्रेजेंट किया कसम ज़माने की, कि इंसान खसारे में है। भाई अब समझने वाली बड़ी चीज़ है, समझने वाली बड़ी जो है ना इसमें एक जो छुपी हुई चीज़ है। ज़माना ज़मान से निकला हुआ है और ये वर्ड वैसे आपको मिलेगा नहीं कुरान पाक में। इसका एक तर्जुमा ये भी है कि तेज़ी से गुजरता हुआ वक्त। असर का वक्त वो होता है जिसके बाद जो है बड़ी तेज़ी से ढलान आती है, बहुत तेज़ी से वक्त गुजरता है। जैसे हम नमाज असर पढ़ते हैं, उसके बाद जो मगरिब का वक्त है तो सूरज बहुत तेज़ी से गुरूब होता है, उससे पहले फिर भी सूरज स्लो, ऐसा लगता है स्लो चल रहा है, स्लो गुरूब हो रहा है। और
الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اگر ہم اس کو یوں سمجھنے کے لیے یوں کہیں کہ گواہی دے رہا ہے تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ، یا گواہی دے رہا ہے تیزی سے گزرتا ہوا وقت، یعنی جو وقت تیزی سے گزر رہا ہے، انسان کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے، انسان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، جو ایک مرتبہ گزر گیا تو لوٹ کر واپس نہیں آئے گا، اس طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے انسان کی۔ جو چیز لوٹ کر واپس نہیں آ رہی، جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، جو آپ کے اختیار سے باہر ہو گئی ہے، تو وہ انسان کا خسارے میں کاؤنٹ ہوگا، وہ اس انسان کا نقصان ہو گیا، کیونکہ وہ اس کو بدل نہیں سکتا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارہ جو ہے، نقصان جو ہے، یہ چند روپوں کا، چند دنوں کا، چند درم کا، چند ڈالرز کا، 1000 1200 ملین بلین ڈالرز کا نہیں ہے، کاروبار کا نقصان نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تیزی سے وقت گزر رہا ہے، تیرے ہاتھ سے وقت پھسل رہا ہے، اور تو کس طرح بڑھ رہا ہے؟ قبر کی طرف اور قیامت کی طرف۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہماری زندگی کے دن گھٹتے جا رہے ہیں، لمحے گھٹتے جا رہے ہیں، اور جو لمحے، جو دن، جو وقت ہمارے ہاتھ سے گزر چکا ہے، پھسل چکا ہے، وہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گا، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ تو اشارہ انسان کو دیا گیا ہے، اس طرف توجہ دلائی گئی ہے، یہ انسان گواہی دے رہا ہے تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ کہ تو خسارے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور اگر مزید اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں کر لیں کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان تیزی سے خسارے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس طرف سمجھنے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو جب بندہ مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، تو واپس زندہ تو نہیں ہو سکتا، پھر تو اس کے آگے اعمال ہی ہیں جو اسے کام آئیں گے، یا پھر اگر کوئی نیک اولاد چھوڑی ہے، کوئی صدقہ جاریہ کیا تھا، تو وہ اس کے ایڈ آنس کرتے رہیں گے، اس کی جو نیکیوں میں اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، لیکن وہ خود سے کچھ نیک کام نہیں کر سکے، اس کے اوپر ٹھپا لگ جائے گا، سٹاپ لگ جائے گا ہمیشہ کے۔ تو توجہ دلائی جا رہی ہے انسان کو، بڑی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ انسان، زمانہ تیزی سے بیت رہا ہے، وقت تیرے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے، جیسے مٹھی میں ریت ہو تو ریت سرکتی رہتی ہے، برف کی ڈلی پڑی ہو تو برف پگھلتی رہتی ہے، تو ایسے ہی تیرے ہاتھ سے وقت گزر رہا ہے، اور تو تیزی سے خسارے کی طرف یا نقصان کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی اپنی قبر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جو بیت چکا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ سمجھ، ابھی بھی سمجھنے والی بات ہے، سمجھ جائے انسان تو اس میں بہت زیادہ رحمت ہے، برکت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی جو ہے سہولت بھی ہے ہمارے پاس۔ لیکن اگر نہیں سمجھیں گے تو ہم پھر اسی تیزی سے بڑھتے رہیں گے۔ انسان خسارے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق بات کی تلقین کی، اور صبر کی تاکید کی۔ تو چار چیزیں جو ہے لوازم نجات، یعنی نجات کی چار چیزیں گنوائی ہیں اس صورت کے اندر، چھوٹی سی صورت کے اندر: ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین، اور صبر کی تلقین۔ اور یہی چار چیزیں ہیں جو پورے قرآن پاک میں ہیں، جن کو آگے ایکسپلین کیا گیا ہے مختلف صورتوں میں۔ تو خسارے کو ہم نے سمجھ لیا کہ انسان کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے زمانہ تیزی سے بیت رہا ہے، تیرے ہاتھ سے وقت گزر رہا ہے، اپنے آپ کو بدل لے، نہیں تو خسارے کی طرف ہے۔ اب الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ایمان خمسہ کیا ہے: اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، اور آخرت پہ یقین۔ تو آخرت کا جب بھی ورڈ آئے گا آپ کو یقین کا لفظ ملے گا کہ وہ آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں نیک لوگوں کے متعلق۔ اور سب سے افضل ہے ایمان بالغیب، یعنی اللہ تعالیٰ پہ ایمان، جس کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن جو موجود ہے، جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر جگہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک۔ اب ایمان کے دو درجے، ایک ہے ایمان باللسان یا اقرار باللسان، زبان سے آپ نے اقرار کر لیا کہ میں مسلمان ہوں گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پڑھ لیا۔ اب دوسرا درجہ ہے تصدیق بالقلب، کہ آپ کا دل بھی اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے،
وہ علیم الحکیم ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہماری ساری تقدیر اسی کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہونا ہے اس کا فیصلہ اسی نے کرنا ہے، اور جو کچھ کیا جا چکا ہے، جو کچھ گزر چکا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ قیامت کے روز ہم اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، اپنا حساب دیں گے، تو ہر چیز کا جو ہے نا تصدیق۔ ہندو مذہب جو ہے وہ بت اتنے ڈھیر سارے کیوں بناتے ہیں؟ بیسیکلی ان کا ماننا ہے کہ بت بنا کے ان کا عبادت میں کنسنٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایسے ہی نا، اگر آپ کو پتا ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کپڑے شپڑے سیٹ کر لیتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، محتاط ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہو آپ محتاط ہو جاتے ہیں کہ یار اسی کی نظر میرے پہ نہ پڑ جائے۔ تو بیسیکلی ہندو کلچر جو ہے ان کا بنیادی طور پہ جو بت پرستی کا مقصد ہے وہ ایک کنسنٹریشن ڈیولپ کرنے کے سامنے بت ہوتا ہے تو وہ کنسنٹریٹ ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ کرتے شرک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بدترین شرک کرتے ہیں کیونکہ شرک فی عبادت میں ہے وہ۔ اب اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، تو اللہ کو دیکھنے کے لیے یا کنسنٹریشن ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تصدیق بالقلب۔ اور وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جس نے اللہ کو دیکھنا ہو وہ تقویٰ کی آنکھ، اللہ کو دیکھنے والی تقویٰ کی آنکھ، اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرے۔ یہی ہے ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ، کہ تقویٰ اس حد تک پیدا کر لے کہ اس کو ہر وقت یہ محسوس ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر آپ سوچیں کہ عبادت میں کنسنٹریشن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ کے اعمال آٹومیٹکلی درست چل پڑیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ ادھر کچھ احادیث مینشن ہے ایمان کے حوالے سے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ یعنی جب انسان گناہ کبیرہ کر رہا ہوتا ہے تو حالت ایمان میں نہیں ہوتا، اس کے دل سے ایمان کھینچ لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تقویٰ سے بہت پیچھے گر چکا تھا، اور اگر اس میں واقعی دل میں تقویٰ کا ایمان ہوگا تو پھر وہ کبھی یہ کام کرے گا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ کرام لرز اٹھے، انہوں نے بہت ڈرتے ہوئے سوال کیا کہ حضور یہ آپ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں، یعنی جو اپنے پڑوسیوں کو، نیبرز کو نقصان پہنچاتا ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان جو ہے پہلا درجہ میں ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار، وہ تو بڑا آسان ہے، قانون مسلمان ہم بن جاتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اب قانونی طور پہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اور یہ قانونی طور پہ مسلمان ہونا جو ہے صرف دنیا تک ہے، یہ ہماری صرف دنیا میں کام آئے گا۔ آخرت میں جو ایمان کام آنا ہے وہ تصدیق بالقلب ہے، دل سے آپ کو اقرار کرنا، دل سے اس چیز کو ماننا، دل سے اس چیز پہ قائم رہنا، دل سے اس چیز پہ ڈٹے رہنا، برائیوں سے دور ہونا، اس ڈر سے، اس خوف سے دور ہونا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک خفی کیا، یعنی آپ نے اگر عبادت بھی کسی کو دکھا کے کی تو شرک خفی کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ تو آپ نے جو عبادت بھی کرنی ہے اس کنسنٹریشن کے ساتھ، اس لگاؤ کے ساتھ کرنی ہے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کیسے ہوگا؟ تقویٰ کی آنکھ سے۔ یہ ہے تصدیق بالقلب۔ ٹاپک بڑا لمبا ہے، اس پہ جتنی ہم کرتے رہیں گے ڈیبیٹ اور جتنا مرضی ہم ایکسپلین کرتے رہیں گے، کیونکہ ایک نشست میں قرآن پاک کی کسی بھی ایک آیت کو یا سورت کو ایکسپلین کرنا ممکن ہے، اس پہ تو پوری پوری زندگی لگے گی۔ دوسری چیز جو بنوائی گئی وہ ہے عمل صالح۔ عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ نیک اعمال، صالح اعمال، یعنی جب آپ کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو دیکھ رہی ہیں، اور آپ کے دل میں تقویٰ پیدا ہو گیا، آپ نے دل سے تصدیق کر لی
دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہیبت آ گئی، تو جیسے بھی ہم نے دو احادیث پڑھی ہیں کہ کوئی زانی جو ہے حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، تو آپ کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا کہ آپ آٹومیٹکلی برائیوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ نہیں، وہ انسان نہیں جو ایمان لائے، اور ایمان بھی کون سا؟ تصدیق بالقلب، تقوی والا، ٹھیک ہے، غیبی ایمان بالغیب، اللہ پہ پکا ایمان، اور اس سے کیا نتیجہ اخذ ہوگا کہ آٹومیٹکلی ان کے جو اعمال ہیں وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اگر وہ اس طرف چلے تو 180 ڈگری پہ اس طرف آ جائیں گے، ٹھیک، جتنا بھی ڈی ریل تھے دوبارہ واپس پٹری پہ آ جائیں گے۔ نیک عمل کرنا، نیک کام کرنا، اور جب انسان نیک عمل کرتا ہے اور اس جذبے کے ساتھ کرتا ہے کہ میں خود کو بچاؤں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس میں آٹومیٹکلی ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ میں دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤں، جس کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو جس نے حق بات کی، تلقین کی، تواصی بالحق، تواصی کا ورڈ جو ہے وصیت سے نکلا ہے، وصیت کہتے ہیں تاکید کرنے کو۔ اب وصیت کو سمجھ لیں، عام طور پہ ہم وصیت کرتے ہیں، کوئی شخص مرنے والا ہو تو مرنے سے پہلے وصیت کر دیتا ہے کہ میری جو جائیداد ہے وہ اس طریقے سے تقسیم ہو، یا پھر اپنے بچوں کو کوئی تاکید کرے، اور اگر اس وصیت پہ عمل نہ کیا جائے تو ساری زندگی اولاد کے ذہن میں یہ چیز رہتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، مرتے وقت اپنے باپ کی جو وصیت ہے اس پہ عمل نہیں کیا، کوئی غلط کام ہی ہم کر رہے ہیں۔ تو تواصی بالحق یعنی اس بات سے، اس طریقے سے تاکید کی جائے کہ جس کو تاکید کی جا رہی ہے اس پہ ذہنی طور پہ اس طرح اثر انداز ہو کہ وہ آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ تو پہلی چیز کیا؟ اس کے دل میں ایمان ہو، دوسری چیز کیا؟ اس کے اعمال جو ہے نیک ہو، عمل صالح کرے، تیسری چیز کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جب آپ کسی کو حق بات کی تلقین کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی وائس ورسا اس کو برائی سے بھی تو روک رہے ہیں، یہ دونوں پیرلل چلتی ہیں، ٹھیک، آپ اس کو نیکی کی طرف لا رہی ہیں، اللہ کے راستے پہ لے کر آ رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے رہی ہیں، ٹھیک، حق بات کی طرف لے کر آ رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی وہ برائی سے بھی دور ہوتا جائے گا، ٹھیک، جیسے یہ دو راستے ہیں نا، یہ حق والا ہے اور یہ برائی والا، تو یہ دونوں ایسے چلتے ہیں کہ جتنا آپ اس پہ عمل کرتے ہیں دور ہوتے جائیں گے۔ اور لاسٹ، جب آپ نے نیک کام کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، دوسروں کو حق بات کی تلقین کرنی ہے، تاکید کرنی ہے، تو مشکلات تو آئیں گی، اس مشکلات کو پھر آپ نے برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو وہاں سے بھی صبر، یعنی جہاں پہ آپ نے حق بات کی تلقین کرنی ہے وہاں پہ جو مشکلات رستے کٹھن ہوں گے، جو سازشیں آپ کے خلاف ہوگی، جو لوگ آپ کے خلاف جو محاذ آرائی کریں گے، اس سب کو ڈٹ کے برداشت کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ اور صبر کا جو اعلیٰ ترین مثال ہمیں دیکھنے پڑتی ہے وہ قتال فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جب بندہ جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، تو تب ہمیں ملے گا۔ جب ہم وہ ٹاپک پڑھیں گے تو وہ بھی آ کے تواصی بالصبر سے آ کے ملے گا۔ تو جیسا کہ میں نے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ تمام ٹاپکس جو ہے 48 کا 48 موڈیول جو ہے وہ اس سورہ اثر کے ساتھ گتھے ہوئے ہیں۔ ہم 48 ویڈیوز تو نہیں بنائیں گے کیونکہ میں بڑا ادنا سا طالب علم ہوں، نہ ہی میرے پاس علم ہے، ابھی سیکھ رہا ہوں، تو اسی منتخب نصاب میں سے ہم لیں گے سارے ٹاپکس اور ان کی سمری جو ایکسپلین کریں گے۔